इस वक्त ही हम पक्की शाह मैदान में दरिया सिंध के किनारे पे मौजूद हैं। यहाँ हमारे एक मौजूद साथी का ये रेस्ट हाउस है। मेरे साथ यहाँ पे कदीर शहजाद नौजवान मौजूद हैं। ये इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं और समाज के हवाले से भी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आज इनके साथ बाकायदा इंटरव्यू किया जाए। इनकी ख्यालात सुनने के लिए हम चलते हैं, यहाँ आराम से अंदर बैठ के इनसे गुफ्तगू करते हैं। आपसे भी कहते हैं कि जी ये ख्यालात ज़रूर सुने। चलें जी कदीर वहाँ अंदर जा चलते हैं और तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक नौजवान के साथ मौजूद हैं। इनका नाम है कदीर शहजाद। तो ये टेलीकॉम इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, और इनका ताल्लुक़ ज़िला मियांवाली से है। हमारा इलाका जो है इस नौजवान का भी हमारा भी पक्की शामर्दान है। तो ये इंजीनियरिंग के साथ साथ समाजी हवाले से भी कुछ काम कर रहे हैं। इन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखा है कदीर अल हुदा के नाम से। इनसे मुलाकात तो अक्सर रहती है। तो ये जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पे हमने देखा है। तो हम ये इनसे पूछना चाहते हैं कि एक मशीनों के साथ खेलने वाला एक तालिब इल्म ये इंसानी रवैयों की तरफ कैसे आ गया कि इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बना दिया और अब नौजवानों की रहनुमाई कर रहे हैं। जी कदीर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सारे जैसा क्वेश्चन किया है। मैंने अब अल हुदा के नाम से कदीर अल हुदा के नाम से चैनल बना दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 35 से तकरीबन वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो ये असल में जब मैंने FSC ख़ुद मैं कर रहा था उस वक्त मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उस वक्त मैंने ये मतलब चीज़ देखी कि उस वक्त मुझे कोई इस तरह गाइड करने वाला या कोई मेरी हौसला अफजाई करने वाला नहीं था। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस चीज़ से गुज़रा हूँ, अगर किसी बच्चे को मतलब इस चीज़ से अब गुज़रना पड़ता है तो उसकी रहनुमाई के लिए मैं यहाँ पे मतलब अपने इलाके में किसी और जगह भी उनकी मतलब मैं रहनुमाई करूँ। तो अच्छा, हम आपसे मज़ीद भी पूछेंगे। तो आपने FSC कहाँ से की और कब की? कि मैंने तकरीबन 2016 में मैंने वो एडमिशन लिया था, 250 में एडमिशन लिया था और अब मैं तकरीबन मतलब 2020 में मैंने FSC कंप्लीट की थी। तो मतलब कि तकरीबन मेरे 4 साल मेरे लगे थे उसमें। तो उस वक्त मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैंने कॉलेज में मतलब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में इस तरह मुझे मतलब FSC में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उससे मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। अच्छा, ये जो आप इस तरफ आए हैं लोगों को गाइड करने की तरफ, ये आपने किस से इंस्पायर हो के आप इस तरफ आए हैं, या ख़ुद जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उसकी वजह से आप इस तरफ आए हैं? हाँ जी, इंस्पायर भी बात ठीक है, लेकिन जो मेरी मुश्किलात आई हैं उनकी वजह से मैंने मतलब इस चीज़ में मैं ज़्यादा आया हूँ। वैसे ये मेरी मैंने पहले भी बताया कि मैट्रिक से मेरी एक शौक़ सी थी कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ और ये चीज़ें मैं उस वक्त भी अडॉप्ट करता था कि मतलब जो चीज़ मतलब मुझे पसंद आती थी इस रिलेटिव कोटेशन ये चीज़ें, तो वो मैं अपने पास नोट कर लेता था, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कि अपनी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं जिस अदारे के अंदर मुल्तान में, आपके तालिब इल्म साथी भी हैं, तो जो आप वीडियोस तैयार करते हैं यूट्यूब चैनल पे आप पे आ रही हैं, तो अपने तालिब इल्म साथियों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरे वहाँ पे स्टाफ जो हैं यूनिवर्सिटी के वो भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एक किस्म का कवरेज कर रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई मेरी कर रहे हैं। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स मेरे मतलब जो काफ़ी मतलब दोस्त हैं वो भी मुझे अच्छा कमेंट दे रहे हैं। और उसके बाद मेरे और मतलब जो फ्रेंड हैं अपने एरिया के वो भी मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहे थे। आप जो वीडियोस वगैरह तैयार करते हैं, क्या इस हवाले से कोई आप बुक्स वगैरह का मुताला भी करते हैं? हाँ जी, इसके लिए मैं बुक्स का मुताला करता हूँ। पहले मैं मतलब जो टॉपिक मैंने तैयार करना होता है वो मैं बुक से मतलब बुक्स मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैं मतलब रीड आउट करके उसके बाद मैं कुछ वीडियोस भी सुन लेता हूँ। और ज़्यादा मैं ये करता हूँ कि शाम को टॉपिक पढ़ के रात को जब मैं मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर होता हूँ उस वक्त उस टॉपिक पे सोचता हूँ, अपने माइंड से जो नॉलेज होती है उसको बाहर निकालता हूँ। उसके बाद मतलब सुबह बैठ के इंशाल्लाह उस टॉपिक को मुकम्मल रेडी करके उसके मेन पॉइंट हेडलाइन करके फिर उस टॉपिक को अपलोड करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ।
یہ معاشرے کے اندر آپ کوئی بات کو دیکھتے ہیں، طالب علم کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ بھئی کوئی اس پہ ویڈیو تیار کی جائے؟ ہاں جی بالکل، میں نے اصل میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مطلب معاشرے میں ہمارے جو علاقے کے بچے ہیں ان میں یہ چیز ہے کہ وہ بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں. تو وہ یہ چیز میں نے ان کی دور کرنے کے لیے میں نے کافی بچوں کو الحمدللہ اس حوالے سے رہنمائی بھی کی ہے اور میرے پاس بچے آتے رہے ہیں. تو اس طرح مطلب کہ میں بچوں کی جو مطلب بہت جلدی ہمت ہارتے ہیں ان کو میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمیں اس وقت تک ڈٹے رہنا چاہیے جب تک ہمیں مطلب ہماری زندگی ہے. ہمارا مطلب زندگی کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی کام میں ضرور لگے رہیں. بالکل اپنی زندگی کو ہم فضول سے سمجھ لیں تو یہ ہماری زندگی کا کوئی مطلب جینے کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو جن خاص ٹاپک پہ آپ نے ویڈیوز تیار کی ہیں ان میں کوئی آپ ہمیں نشاندہی کریں گے کہ میں نے اس ٹاپک پہ جو ہے نا زیادہ گفتگو کی ہے، یا کون کون سے ٹاپک ہیں وہ؟ تقریباً میرے جو ٹاپک ہیں وہ الحمدللہ 35 ایک اپلوڈ ہو چکے ہیں، لیکن ان میں مطلب جو میرا مین ایک فوکس تھا، پہلے میں نے مطلب اپنی آپ سوچ کے بارے میں میرا تھا مین ٹاپک. پہلے میں نے اپنی مطلب کہ لوگوں کی سوچ چینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی سوچ چینج کریں کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو میری مطلب پہلے ویڈیوز تھیں اور میرا جو پہلے فوکس تھا، میں ویڈیو مطلب بک میں سے جو ٹاپک اٹھاتا تھا وہ میرے سوچ کے ریلیٹڈ تھے کہ ہم نے پہلے اپنی مطلب کہ علاقے کے بچوں کی، اپنے جو ہمارے طالب علم پڑھ رہے ہیں چھوٹے، ان کی ہم نے پہلے سوچ چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ ویڈیوز وغیرہ تیار کرتے ہیں، ظاہر اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے، تو کیا آپ اپنی جو انجینئرنگ کی تعلیم ہے وہ بھی ابھی آپ کی ریسنٹلی جاری ہے، تو اس میں سے آپ پھر کیسے یہ ٹائم نکال لیتے ہیں؟ اس کے لیے تو کافی ظاہر ہے محنت درکار ہوتی ہے. ہاں جی، اصل میں اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ ہے، چھٹیاں ہیں، آن لائن کلاسز ہماری بھی ہو رہی ہیں، تو ان میں بس یہ ہے کہ میں اپنی ٹائم مینجمنٹ میں نے بنائی ہوئی ہے. اور مطلب ویڈیوز کے لیے میری ہفتے میں تقریباً 2 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 1-2 دن پہلے میں تیاری سٹارٹ کر دیتا ہوں. تقریباً گھنٹے کہ اگر میں اس پہ کام کروں تو میرا لیکچر ایک اچھے طریقے سے اپلوڈ ہو جاتا ہے، مطلب ویڈیو بن جاتی ہے. تو اس کے لیے مطلب ڈیلی میں نے 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے تقریباً لیکچر تیار کرنے کے لیے، اور الحمدللہ بڑا اچھا مطلب کہ لیکچر تیار ہو جاتا ہے. اچھا، کووڈ-19 کی آپ نے بات کی ہے، تو آج کل ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے بچوں کی تعلیم کا. ظاہر ہے ادارے بند ہو چکے ہیں اور ان کو یہ فاصلاتی نظام پہ ہی آنا پڑ رہا ہے. اب جو ہے کہ واٹس ایپ پہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے کوئی تیاری کی ہے لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے کہ بھائی بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یار ٹیچر کہاں بیٹھا ہے اور اسٹوڈنٹ کہاں بیٹھا ہے، خاص کر ہمارے ایریاز کے اندر تو بہت بڑے مسائل ہیں. تو اس کے حوالے سے کوئی آپ نے کوئی تیاری کی ہے کہ لوگوں کو رہنمائی کی جائے نوجوانوں کو کہ بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آن لائن؟ ہاں جی، میں نے اصل میں یہ چیز میں نے آبزرو میں نے بھی کی ہے کہ بچوں کو کافی مسائل آ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح پہلے ٹیچر بھی آن لائن اس طرح سسٹم نہیں تھا، تو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے اس چیز کو پازیٹیو لینا ہے. ہمیں جو چیز مل رہی ہے ہم اس چیز کو مطلب کہ پازیٹیو میں لے کے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اس میں ایک مین جو آپ کو مطلب فائدہ ہو رہا ہے یہ کہ جب آپ کو ٹیچر کوئی لیکچر ریکارڈ کر کے بھیجتا ہے، یا کوئی آپ مطلب لیکچر لے رہا ہے زوم پہ یا کسی گوگل میٹ پہ جس چیز پہ بھی، تو وہ لیکچر ریکارڈ ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو یہ ہے کہ جب لیکچر ریکارڈ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ اس لیکچر کو بار بار سن سکتے ہیں، اور ٹیچر کے جو کنسیپٹ ہیں وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مائنڈ میں ان کو سیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہمیں کہ لیکچر ریکارڈ کے ذریعے ہم اپنی تیاری بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مقصد میں کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے، اور میں اس وجہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے طریقے سے اپلوڈ کروں. اور الحمدللہ اب میرا یہ پلاننگ ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے کہ میں انشاءاللہ مطلب کہ ایک باقاعدہ سیشن سا یا ایک ورکشاپ رکھوں گا جس میں بچوں کو انوائٹ کر کے بالکل فری ایک قسم کی کلاسز ہو کہ ہفتے میں 1-2 دن کلاس رکھ لیں گے. تو اس حوالے سے بچوں کو لائیو بھی کوشش کروں گا کہ ان کو مطلب ایک موٹیویشن اور ان کی سوچ کو چینج کروں. طالب علموں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک دلچسپی کی چیز ہوتی ہے ان کے کھیل کے حوالے سے بھی کوئی آپ ان کو رہنمائی دے رہے ہیں؟ ہاں بالکل، کھیل جیسا کہ آپ کو ضروری ہے کہ جیسا کہ ہمارے لیے تعلیم یہ چیزیں ضروری ہیں ہم حاصل کر رہے ہیں، تو کھیل بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو جب تک ہم کھیلیں گے نہیں ہمارا مائنڈ فریش نہیں ہوگا. آپ اگر پورا دن بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں، آپ بالکل ایک کتابی مطلب جسے کہتے ہیں کیڑا بن جائیں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی مطلب کہ اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، اور یہ کھیل ہے یہ ضرور کریں.
کھیل، اپنی ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، ان چیزوں میں ضرور آپ جائیں، اور تبھی جا کے آپ کا مائنڈ فریش ہوگا. جب آپ اسٹڈی پہ بیٹھیں گے تو جو چیز آپ پڑھیں گے وہ آپ کے مطلب مائنڈ میں فوراً وہ چیز آ جائے گی. تو کھیل بہت ضروری ہے، آپ کھیلیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھیلتے ہیں تو ہماری پورے جسم ایک ٹائم کے لیے بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، ہمارا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے، ہمارا پورا فوکس گیم پہ ہوتا ہے. تو اس وقت ہمیں مطلب کہ اور ٹینشن اور یہ ہماری جو ڈپریشن، یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹائم کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. اچھا، اس کے حوالے سے آپ پھر کوئی رہنمائی تیار کر چکے ہیں بچوں کے، کوئی لیکچر وغیرہ، یا ابھی اس پہ تیار کرنا ہے کھیلوں کے حوالے سے؟ ہاں جی، کھیلوں کے حوالے سے ابھی میں نے کوئی لیکچر اپلوڈ نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد کروں گا، کہ ہمیں مطلب ہمارے لیے کھیل بھی بہت ضروری ہیں، اور انشاءاللہ مطلب یہ بہت جلد ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی کھیل کے حوالے سے. اچھا، نوجوانوں کے اندر بہت بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا، سماجی حوالے سے بھی. ظاہر ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر ضرورت مند لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن لوگ جو ہے نا، نوجوان خاص کر میں نے دیکھے ہیں کہ وہ افراتفری میں بس خالی موبائل میں شغل میں لگے ہوئے ہیں، اور سماجی حوالے سے کوئی بہتر کاموں کے اندر حصہ لیتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. تو کیا آپ کا یہ بھی ٹارگیٹ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھیں؟ ہاں بالکل، یہ ایک بہت اچھا کویسچن ہے سر کا، اور اس میں ضرور ہمیں حصہ لینا بھی چاہیے. میں پہلے بتا دوں، یہ جو ایک مطلب کہ ایک سسٹم ہوتا ہے، تنظیم ہوتی ہے نوجوان کی، جو مطلب اپنے علاقے کی مطلب وہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی مطلب جو پریشانی ہوتی ہے کو سولو کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک باقاعدہ جذبہ اور ہمیں ایک مطلب چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر. تو یہ میں نے اپنے علاقے میں دیکھی ہے کہ وہ کسی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے وہ فوراً رزلٹ لینا چاہتے ہیں. تو کسی بھی چیز سے فوراً رزلٹ نہیں آتا، ہمیں اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس پہ ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے، اور اس چیز کے لیے ہمیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے ہمیں کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور اپنے جو ہمارے ضرورت مند ہیں، ہمارے بھائی ہیں مسلمان، ان کی ہم ہیلپ کرنی چاہیے ہمیں. اچھا، مسلمان کے ساتھ ساتھ باقی تمام لوگوں کی بھی ہمیں مدد کا ہم نے درس دینا ہے اس میں، ظاہر ہے. اچھا، ہمارے جو نوجوان ہیں خاص کر میٹرک کے بعد وہ ریموٹ ایریا سے شہروں میں جاتے ہیں، تو ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو کیا آپ اس حوالے سے بھی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں بچوں کو، کہ تاکہ وہ جائیں اور وہاں پہ پراپر طریقے سے ایک تعلیم حاصل کریں؟ ہاں جی، اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ مطلب جب ہمارے لڑکے باہر جاتے ہیں تو وہ ہمیں مطلب ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک میری ویڈیو اپلوڈ ہے، مطلب کالج، اسکول سے کالج ہم کس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یا کالج سے یونیورسٹی میں. تو اس پہ باقاعدہ ویڈیو اپلوڈ ہے. لیکن ہمیں بالکل یہ سارے کویشچن کیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں مطلب کہ جو بچہ جس کو اپنی اسٹڈی میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، تو وہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کرتا ہے. اور ہمیں کرنا بھی یہ چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے ہم اگر دیکھیں اپنی والدین کی ایفرٹ، تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنی مطلب کہ اپنی ساری ایک خوشیوں کی قربانی دے کے ہمیں وہاں پہ بھیجتے ہیں. تو ہم ان کی مطلب آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ خود ایک ہماری اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے مطلب آگے بڑھائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کے والدین جو ہے نا افورڈ کر سکیں تعلیم کا خرچ وغیرہ، لیکن ایف ایس سی کرنے کے بعد جب وہ بچہ کہیں یونیورسٹی میں جاتا ہے، کالج میں وغیرہ میں جاتا ہے، تو کیا کوئی ایسا آپ رہنمائی کا پلیٹ فارم ان کو دے رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ وہ خود بھی جو ہے نا کچھ ارننگ کریں، اور وہ یعنی والدین پہ بوجھ نہ بنیں؟ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہر جگہ پہ ہمیں اسکالرشپ دے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو کوئی ایسا ہے آپ کے ذہن میں آئیڈیا؟ ہاں جی بالکل، جیسا کہ جب بندہ باہر جاتا ہے کسی جگہ پہ اسٹڈی کرنے، تو وہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ ہم پارٹ ٹائم جاب کریں، اور لڑکے زیادہ تر یہ کرتے بھی ہیں. ہم خود باہر رہے ہیں تو اپنے مطلب دوستوں کو دیکھا ہے جن کو مطلب والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے پارٹ ٹائم جاب کی ہے. تو یہ ہمارا ایک مطلب ایک ہمارے پاس بیسٹ موقع بن جاتا ہے. اگر ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو جب ہم اسکول یا کالج سے واپس آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ٹائم نہیں بنتا، گھر کے کام ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ صرف ہمارے لیے ہوتا ہے. تو ہم وہاں پہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمیں پسند ہے. تو وہ پسند کام ہم مطلب جب کریں گے پارٹ ٹائم جاب، تو اس سے یہ ہے کہ ہماری ایک مطلب ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بھی ہم اپنے خود افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی آج کی نوجوان نسل کو، آپ ماشاء اللہ خود بھی نوجوان ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جو ہے نا ایک اچھی لائن پہ لگے ہوئے ہیں، تو کون سا آپ جو ہے نا ایک پیغام دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو؟ میں نے ایک مطلب جو میں نے الہدیٰ کے نیچے لکھا ہوا ہے، نیور گیو اپ، کبھی ہمت نہ ہاریں. یہ میرا آلویز آپ کو ایک مطلب پیغام ہے کہ آپ نے کبھی ہمت نہیں ہارنی. نیور گیو اپ. آپ اپنے مائنڈ میں یہ کہنے کو 3 ایک لفظ ہیں، لیکن ایک اپنی زندگی میں اپلائی کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے.
جب ہم کسی مسائل میں گرے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس میری زندگی جہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. مشکلات ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں ان کے سامنے مطلب ڈٹ کے رہنا چاہیے، نہ کہ ہم کہیں کہ بس میری زندگی جہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میرا آج کا پیغام آپ کو یہ ہے کہ آپ نے ہمت کبھی نہیں ہارنی. تو ناظرین، آپ نے یہ بات سن لی ہیں. قدیر شہزاد نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے خیالات کے مالک ہیں. تو آپ ان کی گفتگو کو سنیں توجہ کے ساتھ، اور پھر آپ خود بھی اس پہ نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ جی. اللہ